रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयात हैं सूरह अल-अनाम 75 से 78 तक की अभी मैं आपको तफसीर करवाने लगी हूँ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वकज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्दी वलियकूना मिनल मूक़िनीन। और इसी तरह हम इब्राहीम को आसमान और ज़मीन की अजीम सल्तनत दिखाते थे और ताकि वो कामिल यकीन वालों से हो जाए। तो जब उस पर रात छा गई तो उसने एक सितारा देखा, कहने लगा ये मेरा रब है। फिर जब वो गरूब हो गया तो उसने कहा मैं गरूब होने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर जब उसने चाँद को चमकता हुआ देखा, कहा ये मेरा रब है। फिर जब वो गरूब हो गया तो उसने कहा यकीनन अगर मेरे रब ने मुझे हदायत ना दी तो यकीनन मैं ज़रूर गुमराह लोगों में से हो जाऊंगा। फिर जब उसने सूरज चमकता हुआ देखा, कहा ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो भी गरूब हो गया तो कहने लगा ए मेरी कौम, बेशक मैं इससे बरी हूँ जो तुम शरीक बनाते हो। इन आयात पे अगर आप गौर करते हैं तो इसमें वाज़ेह नज़र आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं इन पर अल्लाह ताला का ख़ास करम भी हुआ और इन्होंने जुस्तजू भी की अल्लाह को पाने की। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इनको मुशाहिदा करवाया बड़ी बड़ी उन चीज़ों का, अपनी आयात का जो उनके इर्द गिर्द थीं। ऐसी निशानियाँ थीं कि जिनको समझने वाले अगर समझ जाएं तो उनको उनके जो खालिक हैं उस तक पहुंचना, उसको जानना मुश्किल नहीं होगा कभी भी। तो इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हम मुशाहिदा करवाते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाहत का। और ये सब जो है ना, ये मुबालगे का सीगा आ रहा है, यानी अल्लाह अपनी मार्फत की तौफीक देते थे उनको कि किस तरह आसमान और ज़मीन की बादशाहत उनके पास है, अल्लाह के पास है। और ये उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये तौफीक अता फरमाई। और ये इसलिए हुआ ताकि वो मुकम्मल यकीन करने वाले हो जाएं। और ये तलाश हक़ नहीं थी बल्कि मुशाहिदा हक़ है, यानी जो इर्द गिर्द फैली हुई हकीकी चीज़ें हैं उन्हीं का मुशाहिदा करके अल्लाह की ज़ात तक पहुँचे थे। तो इनकी जबिल्लत, हवास और अक़ल देकर हक़ तक पहुँचाया गया। और यही दिखाना था क्योंकि नई चीज़ को कोई भी जज्ब नहीं कर पाता। अगर कोई ऐसी चीज़ें दिखा देते जो इर्द गिर्द नहीं थी तो फिर वो कोई भी उसको कबूल ना करता। तो इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम सितारे रोज़ देखते थे, मगर किसी एक रात इनकी लगन ज़्यादा थी। वो अल्लाह को देखना चाहते थे ना, कि उनको जाने। जो वो देख सकता था उसकी कदर फिर वो ज़्यादा करता है इंसान। तो हज़रत मूसा ने भी हम देखते हैं इसी तरह सवाल किया था कि अल्लाह ताला मुझे अपना आप दिखाएं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा कि मेरे रब आप मुझे दिखाएं, मुर्दों को कैसे आप जान उनमें डालते हैं। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम में ख़ास तड़प उठी तो उन्होंने सितारे को गौर से देखा। फिर उस पर जब गौर किया और हालत दिल की बदल गई तो फ़ौरन जो है वो कह उठे कि उसको अपना रब बना लिया। लेकिन ये सवाल नहीं था बल्कि हैरत से मिली जुली कैफियत से पूछा। कहा जाता है कि क्योंकि उनकी कौम खुद सितारा परस्त थी, सितारों को पूजती थी, और इसीलिए उन्होंने पहले जिसकी तरफ तवज्जो की वो सितारे की तरफ की। लेकिन जब वो छुप गया, डूब गया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इरादे की तस्दीक था कि ये मेरा रब नहीं हो सकता जो डूब गया। ये वही चीज़ थी, यानी मुशाहिदा हक़ था ये। फिर चाँद को देखा। अब उसके बाद चाँद पर आ गए तो देखा कि ये मेरा रब है। चाँद को जो अरब थे ना, अरबों के यहाँ चाँद मुज़क्कर और सूरज जो मुअन्नस था, यानी इस तरह वो हम इसको
دونوں کو مذکر کہتے ہیں، لیکن عربوں میں سورج مؤنث ہے۔ دیکھا چاند کو دیکھا تو وہ بھی غروب ہوا تو اس کو بھی کہا یہ میرا رب نہیں ہے، پھر سورج کو دیکھ کر یہی کہا، اور پھر اس کے بعد جب اس کو دیکھا کہ وہ بھی غائب ہو جاتا ہے اور رات تاریک آ جاتی ہے تو کہا کہ میری قوم بے شک میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو۔ یعنی انہوں نے اپنی قوم کی اس شرک کو، اس بات کو رد کیا اور اس کو واضح طور پہ شرک کہا۔ اور ہم اس کے برعکس دیکھیں، آج کا انسان دیکھیں تو وہ مسلمان بھی اس میں ہے کہ وہ علم نجوم یعنی سیاروں ستاروں اور ان کی باتیں کر کے وہ اپنا فیوچر جاننا چاہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، آپ کو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل نہیں بنا لیا، آپ کے اندر یہ صلاحیتیں تھی تو آپ نے ان کو رب بولا، لیکن جیسے جیسے وہ چھپتے گئے اپنی وہ اس حساب سے ان کی موومنٹ تھی، تو اب ان کے اوپر یہ حجت آ گئی کہ نہیں، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ میرا رب نہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ یعنی جس طرح تم لوگوں کے سامنے آثار کائنات نمایاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہی آثار اور یہی نشانیاں تھیں، لیکن لوگ ان نشانیوں کو اندھوں کی طرح دیکھتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھول کر ان نشانیوں کو دیکھا اور انہی کے ذریعے وہ حقیقت حق تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر اسی طرح آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات اور حقائق منکشف کر دیے۔ ایک رات یہ بھی میں آپ سے کر چکی ہوں کہ ستارے کی بات ہوئی، پھر وہ چاند کی ہوئی، پھر سورج کی ہوئی، تو وہ جب وہ غائب ہو گئے تو آپ نے انکار کر دیا کہ یہ میرے معبود نہیں ہو سکتے، اور اس روشن دلیل سے بھی ان لوگوں کے دلوں میں کوئی تاثیر ہدایت پیدا نہیں ہوئی، وہ اپنے عقیدے سے ذرا بھی نہیں پھرے، یعنی ان کی قوم کے لوگ، کہ یہ سب فانی ہیں، یہ سب کسی خاص نظام میں جکڑے ہوئے ہیں، کسی اعلیٰ اور برتر ہستی کے حکم کے تابع ہیں۔ یعنی آپ اس پر غور و فکر کی حد تک اندر چلے گئے کہ ذرا برابر اس سے حکم عدولی نہیں کر سکتے، یعنی کوئی ذات ہے جو ان کو چلا رہی ہے، اپنی چال رفتار سمت جہت مسافت میں سے باہر نہیں نکل سکتے، ان کا ایک دائرہ ہے، دائرہ عمل ہے جس کے تحت یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی بے بسی، کمزوری، لاچاری اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ کسی عزیز مقتدر کے محکوم ہیں، اس کے آگے مجبور ہیں جو ان کو چکر کھلا رہا ہے، یہ سب اللہ کے مزدور ہیں، اس کے سامنے مقہور اور مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق مالک ہے، اور جس کی کبریائی عظمت و جلال کو کبھی فنا اور زوال نہیں ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں سب سے قطع تعلق کر کے صرف ایک خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش اور بندگی کا قائل ہوں، جس نے یہ آسمان، زمین اور تمام کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ تفہیم القرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ہمیں ان کی قوم کے مذہبی اور تمدنی حالات پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ ایک رائٹر ہیں سر لیونارڈ وولی، ان کی کتاب ہے ابراہم، اور اس میں جدید عصری تحقیقات کے جو نتائج مرتب کیے ہیں وہ یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ لندن 1935 میں اندازہ کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ظہور 2100 قوف میم یعنی قبل المسیح تسلیم کیا جاتا ہے۔ شہر اور کی آبادی 2.5 سے 5 لاکھ کے قریب تھی۔ جو ان کی آبادی تھی کوئی تھوڑی سی نہیں تھی، 2.5 سے 5 لاکھ کے قریب تھی، اور یہ بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا یہ اور کا شہر۔ ایک طرف یامیر اور نیلگری تک سے وہاں مال آتا تھا، دوسری طرف اناطولیہ تک سے تجارتی تعلقات تھے۔ اس کے صدر مقام کی حدود آج کے شمالی عراق سے کچھ کم اور مغرب میں کچھ زیادہ تھے۔ ملک کی زیادہ آبادی صنعت اور تجارت پیشہ تھی۔ اس زمانے کی تحریرات جو آثار قدیمہ کے کھنڈرات میں دستیاب ہوئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے یہ لوگ خالص مادہ پرست تھے، مٹیریلسٹک لوگ تھے یہ۔
دولت کمانا، زیادہ سے زیادہ آسائش فراہم کرنا ان کا سب سے بڑا مقصد حیات تھا۔ سود خوری کی کثرت تھی، سخت کاروباری لوگ تھے، ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا، آپس میں بہت مقدمے بازیاں ہوتی تھیں، ان کی اپنے خداؤں سے دعائیں زیادہ تر دراز عمری، خوشحالی، کاروبار کی ترقی کے لیے ہوتی تھیں۔ ان کی آبادی 3 طبقوں پر مشتمل تھی۔ اب یہ جتنی بات میں نے کی ہے، آپ دیکھیں کہ آج کا انسان بھی انہی چیزوں میں گرفتار ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم گرفتار تھی۔ اب یہ دیکھیں، اور اس وقت میں جب کہ ہدایت کی کوئی کتاب بھی نہیں تھی، تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ باتیں سوچی جو آج ہم بہت کچھ سننے کے باوجود بھی نہ ان پر اثر رکھتے ہیں، ان سے اثر لیتے ہیں، اور نہ ہی ایسی کوئی غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں ان کی وہی بات بتائی گئی کہ یہ بہت مٹیریلسٹک لوگ تھے، سود بھی تھا ان کے اندر، کاروبار بھی تھا، اور ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے، مقدمے بازیاں بھی ہوتی تھیں، اور دوسرا یہ دعائیں کیا مانگتے تھے؟ زیادہ تر درازی عمر کی مانگتے تھے، لمبی زندگی کی، اور کاروبار کی ترقی کی، اور اس طرح یہی دعائیں آج ہم بھی مانگتے ہیں۔ ان کی جو آبادی تھی وہ 3 طبقوں پر مشتمل تھی۔ نمبر 1 تھی عمیلو عین سے، اور دوسری تھی مشکینو، اور 3rd تھی اردو۔ عمیلو جو تھے یہ اونچے طبقے کے لوگ تھے، آپ سمجھ لیں ایلیٹ کلاس تھی، جن میں پجاری حکومت کے عہدیدار اور فوجی افسر شامل تھے۔ یہی ہوتے ہیں جو کسی بھی شہر کو، ملک کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو 2nd تھا ان کا طبقہ، وہ تھا مشکینو۔ یہ تاجر تھے، اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ تھے۔ 3rd تھے اردو۔ یہ جو تھے یہ نچلا طبقہ تھا، غلام لوگ۔ پہلے طبقے کو خاص امتیازات حاصل تھے، ان کے فوجداری اور دیوانی حقوق دوسروں سے مختلف تھے، ان کے جان اور مال کی قیمت دوسروں سے بڑھ کر تھی۔ پہلا جو امیلو تھا نا وہ، اور دوسرے جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ تو کام کرنے والے لوگ تھے، بزنس مین تھے، اور یہ اردو جو تھے یہ ان کے آگے سے سمجھ لیں مزدور، غلام جو تابعداری کرتے ہیں۔ یہ شہر اور یہ معاشرہ تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی۔ تلمود سے معلوم ہوا کہ آپ امیلو خاندان کے فرد تھے، یعنی آپ اونچے طبقے کے تھے۔ ان کا باپ ریاست کا سب سے بڑا عہدیدار تھا۔ اور کے کتبات میں تقریباً 5000 خداؤں کے نام ملتے ہیں۔ خدا تھا، ہر شہر کا یہ الگ خدا تھا جو اس کا محافظ خدا ہوتا تھا، جو رب البلد، مہادیو یا رئیس الہ کہلاتا اور سمجھا جاتا تھا۔ اس کا احترام دوسرے معبودوں سے زیادہ کیا جاتا تھا۔ اور کا رب البلد ننار یعنی چاند دیوتا تھا۔ اسی مناسبت سے بعد کے لوگوں نے اس شہر کا نام کمرینہ بھی لکھا ہے، کمرینہ۔ دوسرا بڑا شہر لرسا تھا، جو بعد میں جو اور کے بجائے مرکز سلطنت ہو گیا۔ اس کا رب البلد شماش تھا، یعنی سورج دیوتا تھا۔ ان بڑے خداؤں کے ماتحت بہت سے چھوٹے خدا بھی تھے جو زیادہ تر آسمانی ستاروں اور سیاروں سے اور تھوڑے سے زمین سے منتخب کیے گئے تھے۔ ان آسمانی اور زمینی دیوتاؤں کی شبیہیں بتوں کی شکل میں بنا لی گئی تھی، یعنی اب وہ جن کو پوجنا تھا ان کے بت بھی بن گئے تھے، اور تمام مراسم عبادت انہی کے آگے بجا لائے جاتے تھے۔ ننار کا بت اور میں سب سے اونچی پہاڑی پر ایک عالیشان عمارت میں نصب تھا۔ اسی کے قریب ننار کی بیوی ننگل کا معبد تھا۔
ننار کے معبد کی شان ایک شاہی محل سراکی سی تھی۔ اس کی خوابگاہ میں روزانہ رات کو ایک پجارن اس کی دلہن بنتی تھی۔ مندر میں بکثرت عورتیں دیوتاؤں کے نام پر وقف تھیں۔ ان کی حیثیت دیو داسیوں کی جیسی تھی۔ وہ عورتیں بڑی معزز خیال کی جاتی تھی جو خدا کے نام پر اپنی بکارت قربان کر دیتی۔ کم از کم ایک مرتبہ کسی اجنبی کے راہ خدا میں حوالہ کر دینا اس عورت کے لیے ذریعہ نجات سمجھا جاتا تھا، اور یہ تو سمجھ ہی لیا ہوگا کہ اس قحبہ گری سے مستفید ہونے والے زیادہ تر کون لوگ ہوں گے؟ یقیناً وہ پجاری ہوتے تھے۔ ننار محض دیوتا ہی نہ تھا بلکہ ملک کا سب سے بڑا زمیندار، سب سے بڑا تاجر اور سب سے بڑا کارخانے دار، اور ملک کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا حاکم بھی تھا۔ بکثرت باغ، مکانات، زمینیں اس مندر کے لیے وقف تھیں۔ اس جائیداد کی آمدنی کے علاوہ کسان، زمیندار، تاجر سب ہر قسم کے غلے، دودھ، سونا، کپڑا اور دوسری چیزیں لا کر مندر میں نظر کر دیتے تھے۔ اب یہ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہوتا ہے جہاں جہاں پوجا کی جاتی ہے بتوں کی۔ اچھا، جنہیں وصول کرنے کے لیے مندر میں ظاہر ہے ایک بڑا سٹاف بھی ان کو چاہیے تھا جو ان کو سنبھالتا۔ تجارتی کاروبار بڑے پیمانے پر مندر کی طرف سے ہوتا تھا۔ سب کام دیوتا کی نیابت میں پجاری انجام دیتے تھے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت مندر ہی میں تھی۔ پجاری اس کے جج تھے۔ ان کے فیصلے خدا کے فیصلے سمجھے جاتے تھے۔ خود شاہی خاندان کی حاکمیت بھی ننار ہی سے ماخوذ تھی۔ اصل بادشاہ ننار ہی تھا۔ فرما روائے ملک اس کی طرف سے حکومت کرتا تھا۔ اس تعلق سے بادشاہ خود بھی معبودوں میں شامل ہو جاتا تھا۔ خدا کی مانند اس کی پرستش کی جاتی تھی۔ اور کا شاہی خاندان جو اس وقت حکمران تھا، اس کے بانی اول کا نام اورنمو تھا، جس نے 2300 قبل مسیح میں ایک وسیع سلطنت قائم کی تھی۔ اس کی حدود مملکت مشرق میں سوسا سے لے کر مغرب میں لبنان تک پھیلے ہوئی تھی۔ اسی سے اس خاندان کو غمو کا نام ملا جو عربی میں جا کر نمرود ہو گیا۔ غمو تھا نا تو وہ نمرود بن گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے بعد اس خاندان اور اس قوم پر مسلسل تباہی نازل ہونی شروع ہوئی۔ پہلے کیا ہوا کہ ایلامیوں نے اور کو تباہ کیا اور ننار بت اور اس کے پجاریوں کو پکڑ کر لے گئے۔ لرسا میں ایلامی حکومت قائم کی اور اور کے لوگوں کو غلام کی حیثیت میں رکھا گیا۔ آخرکار ایک عربی النسل خاندان کے ماتحت بابل نے زور پکڑا۔ لرسا اور اور دونوں اس کے زیر حکم آ گئے۔ ان تباہیوں نے ننار کے متعلق ان کا عقیدہ متزلزل کر دیا کہ وہ ان کی حفاظت نہ کر سکا۔ ظاہر ہے اس نے کہاں کرنی تھی، وہ تو ایک بت تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بعد میں ابراہیم علیہ السلام کا اثر اس ملک کے لوگوں نے کہاں تک لیا، لیکن 1910 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ حمورابی بابل میں امرافیل نے، یعنی اس کو جو بابل میں امرافیل کہتے ہیں، حمورابی کو نے جو قوانین مرتب کیے تھے وہ شہادت دیتے ہیں کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ ان کی تدوین میں نبوت سے حاصل کی ہوئی روشنی کسی حد تک ضرور کار فرما تھی۔ ان قوانین کا مفصل کتبہ 1902 میں ایک فرانسیسی کرتے ہیں، آثار قدیمہ کو ڈھونڈتے ہیں، نکالتے ہیں، تو وہ ایک فرانسیسی تھا، فرینچ تھا جس کو ملا۔ اس کا انگریزی ترجمہ جو کیا گیا وہ CHIJ جان نے 1903 میں کیا اور دی اولڈسٹ کوڈو آف لا کے نام سے شائع کیا۔ تفہیم القرآن میں ہے۔ اس ضابطۂ قوانین کے بہت سے اصول اور فروع موسوی شریعت سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اگر یہ تحقیق صحیح ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں شرک محض ایک مذہبی عقیدہ اور بت پرستانہ عبادت کا مجموعہ ہی نہیں تھا۔ در حقیقت اس قوم کی پوری معاشی، تمدنی، سیاسی، معاشرتی زندگی کا نظام اسی عقیدے پر مبنی تھا۔
اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام توحید کی جو دعوت لے کر اٹھے تھے اس کا اثر صرف بتوں ہی کی پرستش پر نہ پڑا تھا، بلکہ شاہی خاندان کی معبودیت اور حاکمیت، پجاریوں کی اور اونچے طبقوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی کا نظام، سیاسی حیثیت اور پورے ملک کی اجتماعی زندگی اسی کی زد میں آتی تھی۔ اسی لیے توحید کی آواز بلند ہوتے ہی عوام اور خاص، باپ، رشتہ دار، پجاری، نمرود، سب ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو دبانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے اس ابتدائی تفکر کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے پہلے ان کے لیے حق تک پہنچنے کا ذریعہ بنا۔ یہ جو آیات میں بات ہوئی ہے نا، وہ بات اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک صحیح دماغ اور سلیم النظر انسان جس نے سراسر شرک میں آنکھ کھولی، جسے توحید کے متعلق ماحول میں کوئی تعلیم ہی نہیں ملی مگر آثار کائنات کا مشاہدہ کیا، ان پر غور و فکر کر کے صحیح امر حق معلوم کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی غور و فکر کے نتیجے میں اپنی قوم کے سارے خداؤں کو رد کر دیا۔ اس سلسلے میں تفہیم میں اور بہت طویل بیان لکھا ہے۔ اگلی آیت ہے، آیت نمبر 79 ہے۔ فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، ایک اللہ کی طرف ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں تو اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو ان تمام اشیاء کا خالق ہے، جن کو تم پوجتے ہو وہی ان کا موجد ہے، انہیں مسخر کرنے والا ہے، ان کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ جیسا کہ سورہ الاعراف آیت 54 میں فرمایا، مفہوم ہے کہ بے شک تمہارا رب وہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو، وہ طلب کرتی ہو اس کو جلدی جلدی، اور اسی لیے پیدا کیے سورج اور چاند ستارے مسخر ہیں اس کے حکم سے، خبردار اسی کے لیے ہے حکم بھی، مخلوق بھی، بہت برکت والا ہے اللہ جو رب ہے تمام عالموں کا، یعنی اللہ تعالیٰ رب ہے جس نے 6 دن میں زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے تخلیق کیے، یہ سب اس کی مخلوق ہیں، اس کے حکم کے مطابق کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا عالم صرف 6 دن میں پیدا کر دیا اور سب کو ان کے کام بتا کر کام میں لگا دیا۔ رات دن ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور کوئی کسی سے آگے بازی نہیں لے جاتا۔ ابن کثیر میں ہے اسی طرح سورۃ الانبیاء آیت 51 اور 52 میں فرمایا، مفہوم بیان کر رہی ہوں، بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دے دی تھی، ہم ان سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، یہ تو مورتیں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے ہوئے ہو۔ بیان السبحان میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں تو سیدھے راستے کی طرف مائل ہو چکا ہوں، میں نے اپنی پرستش کا مرکز اس خدائے یگانہ کو قرار دے دیا ہے، ایک اللہ کو قرار دے دیا ہے جو خلاق عالم ہے، وحدہ لا شریک ہے، میں کسی طرح بھی شرک کرنے والوں کے گروہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ تعریف الفرقان سے میں بتا رہی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے باطنی تجربے کے بعد اپنی قوم کے سامنے اس طرح کیا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو ماننے سے قطعی انکار کر دیا، بالکل نگیٹ کر دیا، اور بتایا میں تو اس رب کا اطاعت گزار بندہ بن گیا ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے، وہ میرا بھی خالق ہے، تمہارا بھی خالق ہے، اس مٹی کا بھی خالق ہے جس سے تم اپنی مورتیاں بناتے ہو۔ یہ اعلان تاریخ انسانی کا ایک عظیم الشان اعلان اور ایک عظیم موڑ ہے جس نے بہت سے خداؤں کو چھوڑ کر ایک قادر مطلق
خلاق کے عالم کا راستہ دکھلا دیا جو دین مستقیم کا شاہراہ ہدایت ہے۔ بیان السبحان سے ہے، آگے آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اگلی آیت 80 ہے۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا۔ اب ظاہر ہے جب اتنی باتیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہ جو قوم جو صدیوں سے یہی کرتی آ رہی تھی، ان کے لیے تو وہ اب ایک غیر معمولی سی چیز تھی نا۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا اور اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے۔ میرا رب نے ہر چیز کا احاطہ علم سے کر رکھا ہے، تو کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے تم؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جھگڑا کیا ان سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے روشن دلائل کا جواب ان کی قوم سے نہ بن پڑا اور وہ لاجواب ہو گئے، تو خواہ جھگڑا کرنے لگے، آپ کو ڈرانے لگے کہ اگر ہمارے معبودوں کو برا کہو گے تو وہ تم کو نقصان پہنچائیں گے۔ یعنی اپنے جو یہ معبود تھے جن کو وہ اپنے محافظ سمجھتے تھے، ان کا ڈر ابراہیم علیہ السلام کو دلانے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ تم اس کی وحدانیت، الوہیت، خلاقیت کا انکار کرتے ہو، مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہو، حالانکہ وہ مجھ کو ہدایت سے نواز چکا ہے۔ اس نے میری ہدایت کے فطری اسباب پیدا کر دیے اور میری عقل کو روشن کر دیا ہے، اور یہی حقیقت ہے، اس میں جھگڑا کرنے کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کی خدائی میں شریک سمجھتے ہو، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ان کے پاس ایسی کوئی طاقت ہے ہی نہیں کہ مجھے نقصان پہنچا سکیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ ہی کو میرا ضرر مقصود ہوگا، یعنی اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہوں گے، تو وہ ضرور مجھے نقصان ہو کر رہے گا۔ ان باطل معبودوں میں کوئی ضرر رسانی کا دخل نہیں ہے۔ یہ میرے رب کا علم بہت وسیع ہے اور اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ اگر اس کی مصلحت ہوتی کہ مجھے ضرر پہنچے تو مجھے چوں چراں کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا تم لوگ اتنی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ آپ دیکھیں کہ یہ وہ باتیں ہیں، وہ عقیدہ ہے جس کو آج مسلمانوں کو بھی درست کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں، ستاروں، چاند، سورج سب کو ناقابل پرستش قرار دے کر ایک خدائے وحدہ لا شریک کا حقیقی معبود حقیقی ماننے کا اعلان کر کے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے مشرکانہ عقائد سے بری اور شرک سے بیزار ہوں، جس کا جواب انہوں نے بڑے دلائل سے دیا تھا جو پیچھے بیان ہو چکا ہے۔ ان کے اس اعلان حنیف سے قوم میں زلزلہ آ گیا۔ حنیف تھے نا، یکسو تھے، اور یہ اسی طرح کی یکسویت ہم لوگوں سے بھی ریکوائرڈ ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح جواب دینا چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ تو یہ جو ان کی اعلان حنیف تھا، اس سے ان کی قوم میں ایک زلزلہ سا، بھونچال سا آ گیا۔ ہر طرف یہی چرچے ہونے لگے کہ یہ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے تو ہمارے سارے اعتقادات کو بیکار کر دیا، سارے ہمارے جو دلائل تھے ان کو پامال کر دیا، ہمارے معبودوں کو باطل قرار دے دیا۔ اب ہم ان کے دلائل کا کیا جواب دیں؟ وہ لوگ بڑی سوچ بچار میں پڑ گئے۔ وہ اس معاملے میں بالکل عاجز اور درماندہ ہو گئے، اور جب کوئی بس نہ چلا تو قائل ہونے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگے، اپنے باطل معبودوں سے ڈرانے لگے کہ وہ تمہیں توہین کا تم سے ضرور انتقام لیں گے جو تم نے ان کی ہے، تم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تب تم کو معلوم ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، کہ مجھے تمہارے ان بتوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں، مجھ کو ان سے متعلق کوئی خوف نہیں،
ان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکیں، سوائے اس کے کہ اگر میرا رب مجھے اپنی کسی مصلحت سے کوئی ضرر پہنچانا چاہے دینا چاہے تو وہ لا محالہ مجھے ہو کر رہے گا۔ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تو تراش رکھے ہوتے ہیں، ہر ایک اپنے مشرکانہ عقیدے پر مطمئن ہوتا ہے اور اپنی عوام کو بھی مطمئن کرتے ہیں اور جاہل عوام کو گمراہی کے جال میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ اگلی آیت ہے احسن البیان سے، کی تفسیر آپ کو کروانے لگی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کیا زبردست دلائل تھے ان کے، ہاں، اور کہ یہ جو جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو ہل بھی نہیں سکتے اپنی جگہ سے، خود ہی اٹھا کے تمہیں ان کو لے کے جانا پڑتا ہے۔ تو کیسے دلائل انہوں نے دیے اپنی جو تھی مشرک قوم کو۔ اگلی آیت 81 ہے، اور میں اس سے کیسے ڈروں، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، پوچھ رہے ہیں اب حضرت ابراہیم اپنی قوم سے، اور میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری۔ تم دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا ہے کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ حقدار ہے، حق والا کہ باطل؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں کیوں ڈروں ان سے جن کو تم نے شریک بنا رکھا ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تم لوگوں کو خوف نہیں آتا خدا کی نافرمانی کرنے سے، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے سے جس کی تمہارے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے، اور مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں تمہارے معبودوں سے ڈر جاؤں گا؟ میں مطلق، تم ان سے ڈرنے والا نہیں، میں تو قادر مطلق مختار کل خالق عالم کا پرستار ہوں، تم مجبور محض بے اختیار بے طاقت باطل معبودوں کی عبادت کرتے ہو۔ خود ہی سوچو کہ ہم دونوں فریقوں میں یعنی مومن اور مشرک میں سے کون امن پسند ہے اور کون مفسد ہے، حالانکہ تم کو دو وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اب کیا دیکھیں آپ، ان آیات کے میں جو بات ہوئی ہے اس کو کھول کے بتایا جا رہا ہے۔ نمبر ایک تو آپ نے ان کو یہ جھنجھوڑا، اور اس کے بعد دو وجوہات کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ نمبر ایک ہے کہ تم شرک کرتے ہو، اور شرک کرنے والے پر عذاب مرتب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں ہر مذہب والے کہتے ہیں کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آج بھی کہتے ہیں لوگ۔ سیکنڈ ہے، دوسرے تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، پھر بھی تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے معبود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہ لفظاً نازل فرمائی ہے نہ معناً، اور الٹا مجھ کو ڈراتے ہو، ذرا بھی نہیں سوچتے سمجھتے، نہ اس کے متعلق کوئی علم حاصل کرتے ہو، ورنہ تم کو معلوم ہو جائے کہ کون امن کا زیادہ مستحق ہے۔ ابن کثیر میں ہے کہ کون سا فریق راہ راست پر ہے، یہ جو سوال ہوا تھا، تو وہ فریق جو اس ہستی کی عبادت کرتا ہے جس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، یا وہ جس کے پاس نہ کوئی دلیل ہے ان کی عبادت کی، نہ ان کے اختیار میں قطعاً کوئی نفع نقصان ہے۔ بس کون سا فریق اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پا سکے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی ائمہ سلف نے فرمایا کہ سلطان کے معنی حجت و دلیل کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو بیچ میں بات ہوئی نا سلطان کی، تو یہ حجت اور دلیل کے ہیں۔ ابن ابی حاتم سے آگے ہے، جیسے کہ سورہ النجم کی آیت 23 میں فرمایا ہے، تو یہ بالکل وہی بات آ رہی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کھول کے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 82 ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم
بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں پیچھے جو بات ہوئی نا کہ یہ جو ان سے سوال کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آج بھی آپ دیکھیں کہ جو ہندو ہیں نا، چاہے وہ کتنے ہی بتوں کو پرستش کرتے ہیں، لیکن جب وہ بھگوان بولتے ہیں تو وہ ایسے انگلی اوپر ہی اٹھاتے ہیں، یعنی وہ سب جانتے ہیں، یہ مشرک بھی جانتا ہے کہ کوئی اللہ ہے، کوئی اوپر ہے ان سب کا بنانے والا۔ تو یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جھنجھوڑ کر ان سے پوچھی۔ اب یہ اس آیت میں 82 میں آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی یہ 82، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت پریشان ہوئے اور عرض کی کہ ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو؟ اس کے جواب میں سورۃ لقمان کی یہ آیت نازل ہوئی، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ ان ہی سے دوسری روایت ہے، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اس آیت کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس نے ہم میں سے اپنے اوپر ظلم نہیں کیا؟ فرمایا یوں کہ بے شک اس کے یہ معنی نہیں ہے یا یہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ کیا تم نے وہ بات نہیں سنی جو اللہ کے نیک بندے لقمان نے کہی تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ تفہیم القرآن سے آپ کو بتا رہی ہوں، یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کہی تھی۔ آیت 80 جو اب لفظ تذکر استعمال ہوا ہے، جس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص غفلت اور بھلاوے میں پڑا ہو، وہ چونک کر اس چیز کو یاد کر لے جس سے وہ غافل تھا۔ اس لیے افلا تتذکرون کا ترجمہ تفہیم میں ہے، کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد کا یہ مطلب تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے تمہارا اصلی اور حقیقی رب بے خبر نہیں ہے، اس کا علم ساری چیزوں پر وسیع ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ کر بھی کیا تم لوگ ہوش میں نہ آؤ گے؟ یہ تقریر اس بات کی شاہد ہے کہ وہ قوم اللہ فاطر السماوات والارض کی ہستی کی منکر نہ تھی۔ یہ جو بھی پہلے آپ کو میں نے بتایا، یہ وہی بات یہاں آ رہی ہے۔ ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدائی میں شریک، اس کی صفات اور حقوق میں بھی شریک قرار دیتے تھے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ چیز یہ ابھی بھی ہے۔ آیات 80 اور 81 میں جو ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو خطاب کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، حالانکہ تم کو ڈرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بغیر دلیل کے شریک کرتے ہو۔ یہ انداز بیان صاف بتاتا ہے کہ ایسی تقریر انہی کے سامنے کی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہ ہوں۔ لہٰذا ان مفسرین کی رائے درست نہیں ہے جنہوں نے اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں اور دوسرے مقامات پر قرآن کے بیانات کی تفسیر میں اس مفروضے پر کی ہے کہ قوم ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی منکر یا اس سے ناواقف تھی۔ یعنی ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ کو۔ اور آیت 82 جس کی ابھی تفسیر ہم کر رہے ہیں میں لفظ ظلم کے معنی سے مراد شرک، جیسا کہ اور حدیث گزر چکی ہے، یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان پیغمبرانہ زندگی کا نقطۂ آغاز ہے۔ اس کے متعلق بائبل میں کچھ نہیں ہے، البتہ تلمود میں ذکر ہے، مگر دو باتیں قرآن کریم سے مختلف ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ کی جستجوئے حقیقت کو سورج سے شروع کر کے تاروں تک پھر خدائی تک لے جاتی ہے۔ دوسرا اس کا بیان ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو ھذا ربی کہا تو ساتھ ہی اس کی پرستش بھی کر ڈالی، اسی طرح چاند کو بھی ھذا ربی کہہ کر اس کی پرستش بھی کر ڈالی۔ بیان السبحان میں
یہ آتا ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جانا، اس کی الوہیت اور ربوبیت اور خلاقیت پر ایمان لائے، اس کو تمام عیبوں سے پاک جانا، ایمان اور عمل میں شرک کی آمیزش نہیں کی، یہی لوگ راہ راست پر ہیں، انہی کے لیے امن اور نجات ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔